हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्ट्री मिस्ट्री फाइंडर। फाइंडर। मैं हूँ डॉक्टर देवू और मैं हूँ राजेश। आज का वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मुफ्ती इशूड फतवा ऑन सीमा हैदर, पाक वुमन सीमा कन्वर्ट टू हिंदुइज्म फॉर इंडियन लवर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई अपने दीन से इस तरह फिर जाता है तो उसकी क्या सज़ा है? इस्लाम में कोई भी शख्स जो है ना, जो मतलब कलमा तैयबा पढ़ चुका है ना जी, वो अगर इस्लाम छोड़ देता है तो उसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। इस्लाम तो इसके बारे में यही कहता है कि जो हमारी रियासत है, जो इस्लाम से मुड़ जाएगा, इस्लाम से चला जाएगा, उसे मुर्तद कहते हैं। और मुर्तद की जो सज़ा है वो वाजिबुल क़त्ल है। तुमने तो इश्क में आकर मज़हब चेंज किया है, लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर है? उनको तो जबरी तौर पर जो है वो हिंदू धर्म जो है उसके ऊपर मजबूर किया गया होगा। अब वो चूँकि इस्लाम को छोड़ चुकी है, दूसरा मज़हब इख्तियार कर चुकी है, तो उनका निकाह तो फासिद हो गया है। अब वो उस शोहर के निकाह के अंदर नहीं रही। किसी का शोहर गुम जाए और उसका पता ना चल रहा हो कि वो ज़िंदा है या नहीं है, तो उस सूरत में भी 100 साल तक औरत जो है वो इंतज़ार करेगी। अखलाकियात में तो यही है कि इंडिया जो है उस खातून को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट करे, और पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि वो भी तकाज़ा करें। और ख़ुसूसन हमारा मुतालबा ये होगा कि वो जो बच्चे हैं उन्होंने हिंदू धर्म जो है वो कबूल नहीं किया, इस खातून ने किया है, तो उनका जो है पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी हुकूमत और इंडियन हुकूमत जो है वो किरदार अदा करें कि वो बच्चे जो है वो पाकिस्तान जो है वो वापस लाए जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, आजकल एक लव स्टोरी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि किस तरह पबजी खेलते हुए एक खातून जो है अपने 4 बच्चों के साथ भारत जा पहुंची है और वहां पर जाकर उसने हिंदू धर्म को अपना लिया और हिंदू रसूमात के तहत सचिन नामी एक नोएडा के लड़के से शादी भी कर डाली है। इस सारे मामले को पाकिस्तान के आलम दीन कैसे देखते हैं, इसी पर आज हम बात करने के लिए मोहम्मद आसिम मखदूम के साथ मौजूद हैं, जो कि एक आलम दीन हैं। वो इस सारे वाक़े को किस नज़र से देखते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान। सर, आप तक ये खबर पहुंची होगी कि किस तरह पबजी खेलते हुए खातून जो है वो भारत चली गई, अपने 4 बच्चों को भी साथ ले गई, और सबसे बड़ी बात उसने वहां जाकर अपना मज़हब ही तब्दील कर लिया है, हिंदू धर्म को अपना लिया है। आप इस सारे वाक़े को एज़ अ आलम दीन कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक बात है कि हमने अपने बच्चों को मज़हब की तालीमात से दूर कर दिया है, जिसकी वजह से आए रोज़, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के वाक़यात ये पबजी की वजह से हमने देखा है कि मासूम बच्चों ने, छोटी एज के बच्चों ने, जिन्हें अभी ज़िंदगी का शऊर ही नहीं है, अभी उन्होंने ज़िंदगी के जाना ही नहीं है कि ज़िंदगी होती क्या है, उससे पहले ही उन्होंने या तो अपनी जान गंवा दी है या फिर उन्होंने अपने वालिदैन का कत्ल किया है। ये अफसोसनाक ख़बरें हमें आए रोज़ जो है वो मिलती रहती हैं। ये दीन से दूरी का सबब है और हमारे पास दीन का इल्म नहीं है। और एक शर्मनाक बात ये भी है कि हमारे मसालिक में कुछ तलाक़ के और निकाह के मामले में इख्तलाफात हैं। कुछ मसालिक ये कहते हैं कि एक मजलिस में 3 तलाक़ें नहीं दे सकते, और कुछ कहते हैं कि एक मजलिस में 3 तलाक़ें अगर दी जाएं तो तलाक़ वाक़ हो जाती है। अब एक शख्स जो अहलुस्सुन्नत अक़ीदे का है, जिसका निकाह अहलुस्सुन्नत अक़ीदे पर हुआ है, तो उसने तलाक़ दे दी है, तो वो जब उसका निकाह, उसकी बुनियाद अहलुस्सुन्नत पर हुई है, तो उसकी तलाक़ भी अहलुस्सुन्नत के ही क़वायद के मुताबिक देखी जाएगी। लेकिन वो ढूंढते फिरते हैं मस्जिदों में कभी किसी आलिम के पास कि उनको उनकी मर्ज़ी का फ़तवा मिल जाए, उनको उनके मर्ज़ी का मसला मिल जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दीन नहीं परखना चाहते, बल्कि अपनी मर्ज़ी के मसाइल उसमें से निकालना चाहते हैं। इस खातून के बारे में भी ये जो उसने हरकत की है, उससे पहले जो ख़बरें हम तक पहुँची हैं
کہ اس نے اپنی طرف سے یہ واویلا کیا ہے کہ مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی ہے، میں نے خلا لے لیا ہے، مختلف قسم کے اس نے جھوٹ باندھے، اور اس کے بعد جو ہے اس نے جو وہ عشق میں مبتلا تھی اس نے اپنا دھرم جو ہے وہ چینج کیا ہے، اپنا مذہب جو ہے وہ چینج کیا ہے۔ اسلام تو اس کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ جو ہماری ریاست ہے، جو اسلام سے مڑ جائے گا، اسلام سے چلا جائے گا، اسے مرتد کہتے ہیں، اور مرتد کی جو سزا ہے وہ واجب القتل ہے، اور اسے ہم نے قتل نہیں کرنا، اسے ریاست نے، جیسے کوئی شخص قتل کرتا ہے تو اس کے قتل کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، پھانسی دی جائے گی۔ تو اسی طریقے سے جب کوئی شخص اسلام سے اسلامی ریاست میں پھر جاتا ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو اسے پھانسی دی جائے گی، اسے سزائے موت دی جائے گی، لیکن وہ ریاست جو ہے اس کا فیصلہ سنے گی اور اس سے پوچھے گی کہ کس بنیاد پر تم جو ہے وہ مرتد ہوئے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ مرتد ہو جائے اور فوراً جو ہے اسے قتل کر دیا جائے، بلکہ اسے چھوٹ دی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا اور وہ اپنے دلائل دے گا یا دے گی، تو اس کے بعد اس سے اور مہلت دی جائے گی کہ آپ پھر سوچیں اس بارے میں، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ بھی اسے مہلت دی جائے گی۔ تو 3 مرتبہ مہلت کے بعد بھی اگر وہ اسلام پر واپس نہیں آتا اور کسی بھی دوسرے مذہب پر جاتا ہے تو ریاست اسے سزا دے گی۔ سر وہ تو کسی صورت بھی واپس آنے کو تیار نہیں ہے، ان کے جو شوہر سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ روزگار کی غرض سے سعودیہ گئے تھے، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے نکاح میں ہے اور میں اس کو ہر مہینے گھر کے اخراجات کے لیے اور جیب خرچ جو ہے وہ بھیجتا تھا، اس کے علاوہ بھی جو روزمرہ کے وسائل ہیں اس کے لیے اس کو پیسے بھیجتا تھا۔ لیکن خاتون نے اس پر بھی کئی رائے کا اظہار کیا۔ پہلے اس نے کہا کہ جب میاں بیوی بہت عرصہ ساتھ میں نہیں رہتے تو طلاق ہو جاتی ہے، پھر اس نے کہا کہ میرا شوہر مجھے فون پہ طلاق دے چکا ہے، پھر اس نے ایک اور بیان دیا کہ میں خود بھی ان سے خلا لے چکی ہوں، یعنی کہ ان کی ایک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں تھی۔ تو میں آپ سے بیسیکلی یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اب آپ وہ بھی واپس نہیں آنا چاہ رہی، وہ تو مودی صاحب سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ مجھے جو ہے انڈیا میں رکھا جائے، انڈیا کی نیشنلٹی دی جائے، میں پاکستان واپس نہیں جانا چاہتی، اور وہاں پہ اس کا شوہر بیٹھا اپیل کر رہا ہے کہ حکومت پاکستان سے اور انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی سے کہ اس کو واپس پاکستان بھیجا جائے، میرے 4 بچوں کو پاکستان واپس بھیجا جائے، وہ میرے نکاح میں ہیں، لیکن وہ خاتون واپس آنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، اس میں بنیادی طور پر 2 مسئلے ہیں۔ ایک تو ان 4 بچوں کا مسئلہ ہے کہ ان کو بھی اگر وہ تو عشق میں مبتلا ہوئی ہے نا جی، تو وہ تو کسی کے عشق میں بھاگ کر اس نے مذہب تبدیل کر لیا ہے، اس سے پہلے اس کے جو بہانے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب وہ چونکہ اسلام کو چھوڑ چکی ہے، دوسرا مذہب اختیار کر چکی ہے، تو ان کا نکاح تو فاسد ہو گیا ہے۔ اب وہ اس شوہر کے نکاح کے اندر نہیں رہی۔ جو صورتحال ہم تک پہنچی ہے، ہم اس کے مطابق جو ہے اپنا بیان دے سکتے ہیں یا شرعی طور پر کوئی جو ہے مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اس کا جو والد ہے، مطلب اس کا جو شوہر ہے اور ان بچوں کا جو والد ہے، وہ اپنے بچوں کے بارے میں تقاضا کر سکتا ہے کہ تم نے تو عشق میں آ کر مذہب چینج کیا ہے، لیکن ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان کو تو جبری طور پر جو ہے وہ ہندو دھرم جو ہے اس کے اوپر مجبور کیا گیا ہوگا۔ تو ہم یہ مطالبہ کریں گے پاکستانی حکومت سے کہ اگر وہ اپنا دھرم چھوڑ چکی ہے اور وہ انڈیا جا چکی ہے اور انڈیا اسے اپنی پناہ دیتا ہے، یا اس کا جو چونکہ شوہر وہاں پہ وہ ہندو دھرم کا جو شوہر ہے اس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، تو اخلاقیات میں تو یہی ہے کہ انڈیا جو ہے اس خاتون کو واپس پاکستان ڈیپورٹ کرے، اور پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ وہ بھی تقاضا کریں، اور خصوصاً ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ وہ جو بچے ہیں انہوں نے ہندو دھرم جو ہے وہ قبول نہیں کیا، اس خاتون نے کیا ہے، تو ان کا جو ہے پاکستان جو ہے پاکستانی حکومت اور انڈین حکومت جو ہے وہ کردار ادا کریں کہ وہ بچے جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ واپس لائے جائیں۔ سر اسلام میں اس کی کیا سزا ہے؟ اگر کوئی اپنے دین سے اس طرح پھر جاتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے؟ اسلام میں کوئی بھی شخص جو ہے نا، جو مطلب کلمہ طیبہ پڑھ چکا ہے نا جی،
وہ اگر اسلام چھوڑ دیتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے لیکن وہ سزائے موت جو ہے وہ ریاست دے گی اور اسے 3 دفعہ موقع دیا جائے گا کہ تم کیوں جو ہے مرتد ہوئی ہو یا ہوئے ہو, تم نے اسلام کو کیوں چھوڑا ہے. اس کو جو ہے علماء کرام اور شرعی جو عدالتیں ہیں وہ اسے قائل کریں گی کہ آپ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ غلط کیا ہے. اور پھر بھی اگر وہ اپنے فیصلے پر قائم رہتا ہے یا قائم رہتی ہے تو اس صورتحال میں جو ہماری عدالتیں ہیں وہ عدالتیں جو ہیں اسے سزا کا فیصلہ دیں گی. آپ کو لگتا ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد, اسلام چھوڑنے کے بعد, ہندو دھرم اپنانے کے بعد وہ پاکستان واپس آنے کے قابل ہے؟ پاکستان چونکہ وہ پاکستانی شہری ہے تو اس لیے پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے یہ تقاضا کر سکتا ہے کہ یہ ہماری شہری ہے, اسے واپس بھیجا جائے. اور خصوصاً اس کے پاس 4 بچے ہیں. یہ ایک شخص کا معاملہ نہیں ہے, یہ اب 5 لوگوں کا معاملہ ہے. خصوصاً ان 4 بچوں کا معاملہ ہے اس لیے کہ وہ ہندو دھرم پر نہیں ہیں, وہ مسلمان کے بچے ہیں اور وہ مسلمان ہیں. کوئی ایک فرد اگر غلطی کرتا ہے تو باقی 4 لوگوں کو ان کے ساتھ جو ہے نتھی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اسے ہر صورت میں پاکستانی سفارت خانہ جو ہے وہ واپس لانے پر مجبور کرے اور انڈین حکومت جو ہے وہ اسے ڈیپورٹ کرے. اجے سر, سیما نے یہاں تک کہا اپنے ایک انٹرویو میں کہ وہ جب پاکستان میں موجود تھی وہ تبھی سے ہی جو ہے ہندو دھرم کو دل سے اپنا چکی تھی. وہ یہاں پر مندروں میں جا کر پوجا پاٹ کرتی تھی, ورت رکھتی تھی اور ہندو دھرم کو وہ یہیں سے اپنا چکی تھی. مطلب اس نے انڈیا جا کر ہندو دھرم نہیں اپنایا یا وہ وہاں شادی کرنے کے بعد اس نے ہندو دھرم نہیں اپنایا, وہ پاکستان میں ہی رہتے ہوئے ہندو دھرم پر قائل ہو گئی تھی. اس کا جھکاؤ ہندو دھرم کی طرف اپنی محبت کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. تو یہ تو اس کا بیان ہے نا جی کہ اس نے اپنی محبت کے اندر جو ہے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس نے اپنے بہت سارے بیانات تبدیل بھی کیے ہیں, یو ٹرن بھی لیا ہے, جھوٹ بھی بولے ہیں. تو اس کی تو حیثیت نہیں ہے اس کے بیانوں کی. اب چونکہ اس نے عملی طور پر کر دکھایا ہے اور اس نے اپنی محبت میں آ کر ایک ملک کو چھوڑ دیا ہے, ایک اپنے مذہب کو چھوڑ دیا ہے, تو پھر بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ اس نے اگر یہ جرم کیا ہے تو اسے تو سزا ہوگی اور ہونی چاہیے اور پاکستانی حکومت کو, سفارت خانے کو اس کی واپسی کا مطالبہ کرنا چاہیے اور اقدامات کرنے چاہیے. لیکن وہ جو 4 بچے ہیں نا جی, انہوں نے دھرم تبدیل نہیں کیا, وہ ماں کے ساتھ گئے ہیں تو ان کی مجبوری تھی ماں کے ساتھ جانا, تو ان کو واپس لانے میں پاکستانی حکومت اور انڈین حکومت جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے. سر, اگر فار ایگزامپل انڈیا کی سرکار سیما کو واپس بھیج دیتی ہے تو کیا وہ اپنے شوہر پر دوبارہ سے جائز ہوگی؟ نہیں, وہ دوبارہ کلمہ طیبہ پڑھے گی اور دوبارہ اسلام کو قبول کرے گی اور ان کا دوبارہ نکاح ہوگا. وہ اس وقت ان کا نکاح فاسد ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, اور وہ اگر واپس آتی ہے تو وہ اثر نو ان کا نکاح ہوگا. سر, ایک آخری سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گی نکاح اور طلاق کے حوالے سے, خاص کر طلاق کے حوالے سے بہت ساری سچی جھوٹی باتیں جو ہیں گردش کرتی ہیں. لوگوں کو طلاق کا یا نکاح کا موسٹلی صحیح طریقہ کار نہیں پتہ. جس طرح سیما نے کہا کہ جب ایک شوہر اپنی بیوی سے 3 مہینے یا 6 مہینے دوری اختیار کرتا ہے تو اسلام میں ان کی آٹومیٹیکلی طلاق ہو جاتی ہے, کیونکہ سیما کا شوہر روزگار کی غرض سے سعودیہ میں بیٹھا ہوا تھا, ہر مہینے اپنی بیوی کو جیب خرچ بھیجتا تھا, بچوں کا خرچہ بھیجتا تھا, اور ایون کہ اس نے تو گھر بنانے کے لیے پیسے بھی بھیجے جو کہ وہ گھر بیچ کر جو ہے وہ انڈیا جا بیٹھی. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا واقعی میں اسلام میں اس طرح طلاق ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کا شوہر آپ کو چھوڑ کے روزگار کے لیے کہیں دور جا بیٹھا ہے یا وہ 3 مہینے 6 مہینے یا سال اپنی بیوی سے نہیں مل پا رہا, کیونکہ آج کل تو ہم آئے روز یہ خبر دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نوجوان جو ہے یا کوئی والد کہہ لیں یا کسی کا بھائی کہہ لیں وہ روزگار کی غرض سے بیرون ملک جا رہا ہے, تو کیا اس طرح میاں بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے؟ دین اسلام اس پر کیا کہتا ہے؟ اس کا شوہر اگر 1000 سال بھی دور رہے تو وہ طلاق نہیں ہوتی. 1 ماہ 2 ماہ تو بہت, یا 1 سال 2 سال, اللہ نے ان کو زندگی دی ہو 1000 سال کی یا 100 سال کی,
ہزار سال کی زندگی دی ہو تو تب بھی وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اگر اس کا شوہر گم جائے، کسی کا شوہر گم جائے اور اس کا پتہ نہ چل رہا ہو کہ وہ زندہ ہے یا نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی 100 سال تک عورت جو ہے وہ انتظار کرے گی۔ تو 100 سال کا مطلب یہی ہے کہ وہ پوری زندگی انتظار کرے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا شوہر رابطے میں ہے، تو رابطے میں ہے تو وہ کروڑ سال بھی اگر زندگی ہے ان کی تو وہ طلاق نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ گم ہو جاتا ہے، جیسے یہ یونان میں کشتی میں کئی لوگوں کے بارے میں اطلاع آ گئی ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور کئی لوگوں کے بارے میں اطلاع آئی ہے کہ وہ بچ گئے ہیں، اور کئی لوگوں کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ وہ مرے ہیں یا بچے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کسی حادثے میں کوئی نوجوان، کوئی شخص جو ہے گم جاتا ہے، تو اس گم ہونے کی صورت میں بھی عورت جو ہے وہ 100 سال تک جو ہے اس کا انتظار کرے گی، اور 100 سال کا مطلب یہی ہے کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گی اور اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ سر آپ کا پرسنل اس سارے واقعے پر کیا کہنا ہے؟ ایز اے عالم دین آپ نے اپنی تمام تر رائے کا اظہار کیا، لیکن ایز اے پاکستانی، ایز اے ہیومن بینگ آپ اس واقعے پر اپنی ذاتی رائے کیا رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہے تو اس کے پاس مذہب کی تعلیمات جو ہے نا وہ ضرور ہونی چاہیے۔ جب وہ مذہب سے دور ہوتا ہے، اس کے پاس تعلیمات نہیں ہوتی، تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ اور کوئی بھی عورت جو ہے جو شعور والی ہو، جو دین اسلام کو سمجھتی ہو، وہ کبھی بھی اس طرح کا عمل نہیں کرے گی۔ تو ہماری تو پوری پاکستانی قوم سے، پورے امت مسلمہ سے اپیل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات دیں۔ اور یہ زندگی جو ہے یہ چند دن کی زندگی ہوتی ہے، یہ عارضی زندگی ہوتی ہے۔ کوئی شخص بھی یہاں پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ فنا ہونے والی زندگی ہے، اور ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو جب جانا ہے تو ہم اپنی زندگی اس طریقے سے گزاریں کہ آنے والی جو نسل ہے وہ ہمیں یاد رکھے۔ اب دیکھیں کہ اس عورت نے یہ جو حرکت کی ہے، کئی نسلوں تک جو ہے اس عورت کی بدنامی جو ہے اس کا ذکر ہوتا رہے گا، اور اس بدنامی میں اس کا شوہر بھی، اور اس بدنامی میں اس کے والدین بھی، اور اس بدنامی میں اس کے سسرال بھی مجرم ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس خاتون کی صحیح معنی میں تربیت نہیں کی، اسے اپنی تعلیمات سے، اپنے مذہب کی، اپنے دین کی تعلیمات سے اور اپنی اخلاقیات سے اسے سمجھایا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قصوروار ہیں، ان کے جو سسرال ہیں، ان کے والدین ہیں، ان کا شوہر ہے، ان کے بھائی ہیں، اور اگر وہ انہیں اخلاقیات سکھاتے، دین کا علم سکھاتے، تو کبھی بھی وہ مر تو سکتی تھی، لیکن وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہ کرتی۔ تو میری پوری امت مسلمہ سے اپیل ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے روشناس کریں، انہیں آگاہ کریں، اور یہ جو فانی دنیا ہے اس کی حقیقت سے انہیں آگاہ کریں، اس لیے کہ اس نے محبت میں اور یا لالچ میں یا پیسے کو دیکھ کر جو ہے، آج کل محبت نہیں ہوتی، محبت بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہم نے کیسز دیکھے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ پیسے کے لالچ میں آ کر دنیا کی فراوانی کو دیکھتے ہوئے لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں، اور وہ جلد ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتیں بھی گواہ ہیں کہ 90% جو عشق محبت کے یہ جو کہانی ہے یہ ریورس گیئر لیتی ہیں اور طلاقیں ہوتی ہیں اور وہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ محبت نہیں بلکہ دنیا کی لالچ اور ہوس پرستی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اس وجہ سے پھر ان کا خاتمہ جو ہے، انجام جو ہے وہ جلد سامنے آ جاتا ہے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیا۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عالم محمد عاصم مخدوم، جنہوں نے اپنی تمام تر قیمتی رائے کا اظہار کیا اور بتایا کہ ہمارے دین میں ایسا کرنے والوں کی کیا سزا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں پر جانے سے تھینک یو دوستوں یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لیے، اور ویڈیو کافی اچھا تھا اور بہت ساری جانکاری ملی ہمیں ایز مسلمان، یعنی محمدین دھرم جو مسلم دھرم ہے اس کے بارے میں بہت ساری جانکاری بھی ملی۔ ہاں ایک چیز صحیح ہے کہ بہت سارے جو لفظ تھے، یعنی جو ورڈز تھے وہ اردو کے تھے، وہ اتنا سارا مطلب انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوا ہے، تھوڑا بہت سمجھے ان میں سے،
और थोड़ा बहुत हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, जो प्योर उर्दू थे वर्ड्स वो हम नहीं समझ पाए। तो उनमें से कोई कोई ऐसे जो वर्ड्स है उसका मेरे को तो अभी वो वर्ड याद भी नहीं है क्या क्या थे उर्दू में, मैं क्योंकि उर्दू ज़बान मेरे को नहीं आती है। तो आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं और आपको उर्दू आ रही है तो कोई कोई ऐसे वर्ड थे उनमें, तो वो आप हमें हिंदी में कमेंट में लिखकर ज़रूर बता सकते हो ताकि हमें भी जानकारी मिले पूरी। दूसरी बात ये है कि जो मुफ्ती जी जो थे, जो उसने बताया मुस्लिम धर्म के बारे में और उसके जो भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हर एक धर्म के होते हैं, उस हिसाब से उसने जो सब कुछ बताया वो कई तरह मतलब सही थे, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से गलत थे। लेकिन अब ये मामला है दो देश के बीच का, कैसे, क्योंकि जो मैडम है जो पाकिस्तान से इंडिया आई है, तो अब यहाँ का भी कानून और पाकिस्तान का भी कानून, दोनों कानून अलग है और दोनों कानून के हिसाब से राय रखी जाएगी और थोड़ी बहुत छानबीन हो जाए, उसके बाद कोई ना कोई डिसीजन आगे जाके होगा। ये नहीं कह सकते कि ये अभी जो है सीमा वो पाकिस्तान ही जाएगी या इंडिया ही रहेगी, वो अभी कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। वो तब तक जब तक उस जो इंडियन गवर्नमेंट की जो भी छानबीन है वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक। और दूसरी बात यह है कि अभी मोस्ट ऑफ पाकिस्तान के जो भी वीडियो आ रहे हैं उसमें एक ही चीज़ बोली जा रही है, वो है बच्चों, जो सीमा के जो 4 बच्चे हैं उसको पाकिस्तान भेजा जाए। तो मेरी राय जो मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत कानून में, क्योंकि कानून पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि अभी वो नाबालिग है और उसको कोई भान नहीं है कि हिंदू धर्म क्या होता है, मुस्लिम धर्म क्या होता है, ईसाई धर्म क्या होता है, ख्रिस्तीय धर्म क्या होता है। जब वो पढ़ेंगे लिखेंगे बड़े होंगे तभी उसको पता चलेगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई जबरन धर्म परिवर्तन बच्चों को नहीं किया गया है, और क्योंकि उसकी माँ जो है सीमा, उसने हिंदू धर्म अपना लिया है, तो बच्चे उसकी जो माँ फॉलो कर रही है वो फॉलो अभी कर रहे हैं। लेकिन वो जब भी बड़े होंगे, मतलब एक एज जो यहाँ के जो कानून है वो है करीबन 11 साल के आसपास, जब बच्चे खुद का डिसीजन ले सकते हैं, इतने हो जाए, मतलब 11 साल के हो जाए, उसके बाद बच्चे जो डिसीजन लेंगे वो कानून मानेंगे। बच्चे कहेंगे हमें मुस्लिम धर्म अपनाना है तो वो मुस्लिम धर्म अपना सकते हैं, हिंदू धर्म उसको अपनाना है तो वो हिंदू धर्म अपना सकते हैं। क्योंकि अभी वो नाबालिग है तो उसके ऊपर ना तो कुछ मीडिया बोल रही है, ना कोई ना कि कानून में कुछ उसका प्रावधान में कुछ बुलाया जा रहा है। लेकिन जब भी वो एक एज आ जाएगी, समझदार हो जाएंगे, तो उसके बाद कुछ ना कुछ उसका भी डिसीजन आएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो उसको भी हिंदू बना दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो उसका मम्मी जो है मतलब सीमा, वो जो फॉलो कर रही है वही वो फॉलो कर रहा है। और दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है, आपकी क्या थिंकिंग है इस वीडियो के बारे में, मतलब जो मुफ्ती जी ने बोला है क्या वो सही है या उनमें से कुछ झूठ है, जो भी है आपकी राय वो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और मिलते हैं। आपको अच्छा लगता हो तो आप लाइक और शेयर कीजिए, हाँ, और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मत भूलना यार, जो चैनल को सब्सक्राइब करना होता है ना, आप नए हो तो सब्सक्राइब करोगे तो उससे हमें और मोटिवेशन मिलता है, इसलिए हम आपको बोलते हैं कि सब्सक्राइब करो ताकि हम और नए वीडियो ला सके आपके लिए। और साथ में एक बेल आइकन भी होगा, उसको भी आप दबा दीजिए ताकि हमारे जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे आपके मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले। तो दोस्तों आप भी खुश रहिए, आपकी फैमिली को भी खुश रखिए, सब लोग हेल्थी रहिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।